अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, ऊंची दुकान, फीके पकवान, मईशत के दावेदार, इसराकदार की पॉलिसी धरी की धरी रह गई। डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे 18 रुपये मजीद महंगा होने के बाद आज मामूली कमी आई है। वैसे ही जैसे पहले 35 रुपये और फिर 22 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया था और फिर 5 रुपये की मामूली जो है वो कमी कर दी गई थी। दूसरे जाने पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने तारीख तजवीज़ कर दी। अगर हम कराची की बात करें तो कराची की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में इख्तलाफात की फ़िज़ाएं गर्दिश कर रही हैं। मर्दमशुमारी पे MQM पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं वो कितने दुरुस्त हैं, इस पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान ने सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फारूक, ये बताइएगा कि PTI से अलहदगी का मकसद था कि MQM के जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। बतौर वज़ीर आज़म आपको इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो समझ नहीं आ रही थी और फिर उसके बाद हमने देखा कि MQM पाकिस्तान का जो अलायंस है वो PDM के साथ हो गया। क्या समझते हैं आप कि अब भी आपके PDM से भी जो है वो इख्तलाफात हैं? PDM से भी इख्तलाफात हैं। PTI के साथ 4 साल तकरीबन MQM ने गुजारे जी। और कोई एक मसला जो कि बुनियादी अवाम की बुनियादी जो जो मसाइल हैं उनमें से कोई एक मसला हल नहीं हुआ। न K4 शुरू हुआ, जी। जो 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी का मंसूबा है, न सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे का आगाज हुआ। कोई संगे बुनियाद नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद कचरा उठाने का निकासी आपका निजाम, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं। फिर जो लापता तहरीकी तंजीमी साथियों की बाजियाबी है उसमें भी कोई ऐसी खास पेशरफ नहीं हुई। तो और बहुत सारे इसी तरह के मामला थे। तो फिर PTI के बाद जिन हालात में पीपल्स पार्टी या PDM को ज्वाइन किया, PMLN को मेनली, और उसमें पीपल्स पार्टी के साथ एक माहिदा किया, तो पीपल्स पार्टी खुद PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक बड़ा अलायंस है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में सूबे में पीपल्स पार्टी MQM पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक माहिदा जरूर है, वर्किंग रिलेशनशिप जरूर है। तो वो वर्किंग रिलेशनशिप में भी कहीं कोई मतलब है कि पेशरफ नहीं हुई। और वजीर आजम से की मुलाकातें तो रहती हैं, वफूद डेलीगेशन मिलते हैं, लेकिन उसमें भी कोई अब तक मैं समझता हूँ कि ऐसा रिस्पांस नहीं है जो वाज़े तौर पर लगे कि कोई चीज आगे बढ़ी है। ठीक है, PMLN का रवैया पीपल्स पार्टी के मुकाबले में निस्बतन बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ रवैया बेहतर होना और तसल्लियां देना, तो उससे कब तक गुजारा होगा। फिर ये जो फैसले होते हैं IMF के साथ या कोई बड़े बड़े फैसले, उसमें भी कहीं MQM को एतमाद में नहीं लिया जाता। तो जाहिर है कि शिकायतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब MQM को मैं 11 जनवरी को MQM में शामिल हुआ और मैंने तो पहले दिन उसी दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें अब PDM की हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। तो खालिद भाई ने कहा ये जरा आपने कबल वक्त बात कर दी, ये पॉलिसी मैटर है, इस पर बात करेंगे, फिर हम करेंगे। तो मेरे मुंह से तो देखें बात निकल गई और वहाँ इस वक्त पार्टी में ये बहस सबसे अहम बहस है, सबसे जो जिसपे सबसे ज्यादा बात होती है कि वो हुकूमत को अब हमें छोड़ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ हल्का बंदियों में जो हमारे साथ हाथ हुआ, हमारी 70 सीटें कम कर दी, बहुत मुश्किल से 3-6 माह के बाद अगर हमारी बात मानी तो 10-1 का नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन उसमें भी मुझे एक डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बैक डोर पे आपके क्या मामला चल रहे थे पीपल्स पार्टी से, क्योंकि हल्का बंदियों के हवाले से हमें पता है गवर्नर साहब भी काफ़ी मुतहरिक थे, वो भी पीपल्स पार्टी के जो सीनियर अरकान हैं उनसे गुफ्तगू करते थे। और MQM के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो जमात है जो हर सियासी पार्टी का जो है वो अलायंस बन जाती है, क्योंकि PTI की मजबूरी थी, उनको आपको अलायंस बनाना था हुकूमत के लिए, तो वो आपके इत्तेहादी हो गए। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा, पीपल्स पार्टी ने देखा कि आपकी ज़रूरत है, तो फिर वो आपके साथ हो गए, लेकिन आपके मुतालबात जो है वो पूरे नहीं किए जाते, आपको इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऐसा है? देखिए 100% ऐसा ही है। बहुत MQM की 30-35 साल की तारीख लेंगे तो हाँ इस्तेमाल हमें किया जाता है, लेकिन इसमें हुकूमत में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ वजारतें लेने के लिए या हम चंद लोगों की मराहतों के लिए जाएं, और या ये है कि हम कुछ चंद मसाइल उन वजारतों के हवाले से हल कर दें, कुछ 50-100 नौकरियां दे दें, ये थोड़ी लाखों करोड़ों अवाम के जो मसाइल है वो तो इससे कई गुना बड़े और
गंभीर है ना। जी। हमें तो उस पर बात करनी कि भाई जो FBR में लीकेज हो रही है, अगर वो 600 अरब रुपया सालाना इमरान खान वसूल कर लेते तो उनको फायदा होता, अगर शहबाज शरीफ वसूल कर ले तो उनकी हुकूमत को फायदा होगा। हम तो ये मशवरे लेके, ये मुतालबे लेके जाते हैं ना। जी। लेकिन फिर इसी तरह ज़रूरी आमदनी पे टैक्स आम किसानों पर ना लगाएं, लेकिन बड़े वडेरों जागीरदारों को तो लगाएं। इनका ये जो माली इस्लाहत है, सियासी इस्लाहत, अगर ये जी। नहीं होंगी तो कैसे काम होगा। जो पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने वो नहीं बनेंगे, लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जो जमीनें वडेरों जागीरदारों के पास है अगर वो किसानों, तो ये नहीं होगा। इसी तरह टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार तबके से लिया जाएगा, जो उमरा है, जो जी। रोका है, जो वडेरे जागीरदार सरमायादार है, उनसे नहीं लिया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा। इसी तरह सेल्स टैक्स यूटिलिटी पर, खिदमत पर लगा, और सिंध हुकूमत को हमने दिलवाया 7वें कौमी मालियाती कमीशन में, तो उससे 1% कराची को नहीं मिला, सक्कर को नहीं मिला, हैदराबाद को नहीं मिला। तो वो पैसा भी 150 अरब रुपए का नया टैक्स हमने सूबाई हुकूमत को दिलाया, लेकिन सूबाई हुकूमत उसमें से 1% नहीं देती हमें। ये सारे मुतालबात हमारे पीपल्स पार्टी से है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपसे बात करूंगी। ज़िम्मी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने पे आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था कि MQM की खुद की कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, PMLN ने कहा लड़े, हमें पीपल्स पार्टी ने कहा लड़े, हमें कहीं और से भी समझ लें कि एक एडवाइस है कि आपको तो लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई कि हमें आश्रय में रखा गया। हमें कहा गया कि इन हल्का बंदियों के साथ अब इलेक्शन नहीं हो सकते। आप सही कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने मान लिया 50 सीटें कम से कम आपकी उसमें ऐड होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, कोरंगी में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और कुछ औरंगी टाउन के इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है। जब ये होंगी तो फिर इलेक्शन होगा, इससे पहले होगा ही नहीं। यहाँ चीफ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक के वादा किया था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आखिरी दिन जब मैं गया वक्त लेके MQM में शामिल होने के बाद, तो काम इलेक्शन होने नहीं देंगे, हम पोलिंग स्टाफ नहीं भेजेंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन माने ना माने हमारी बात, हम पोलिंग स्टाफ नहीं भेजेंगे। उन्होंने पोलिंग स्टाफ भी भेजा, खुद इलेक्शन लड़ भी लिया, कराची की नंबर 1 पार्टी बन भी गए। अब मेरे के लिए जमात इस्लामी के साथ उनकी लड़ाई हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि इतने धोखे खाने के बाद, देखिए मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, MQM के लिए छूट है कि वो एक सुराख से 10 बार डसी जाए। मेरे ख्याल में 11वीं बार हमें एहतियात करनी चाहिए कि हमें कोई ना डसे। इसी तरह डॉक्टर साहब जरा इस चीज को थोड़ा क्लियर कर दें, इस चीज को थोड़ा क्लियर कर दें। क्या कुछ दिनों में या कुछ वक्त के बाद हम देखेंगे कि आप जो है वो अलहदा हो रहे हैं PDM से? होना चाहिए। देखिए, मेरी तो साथी राय ये है, मैं तो कहता हूँ कि होना चाहिए। मेरे साथी काश मेरी बात को समझ जाएं, और हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। आज डॉलर 300 रुपए तक तकरीबन पहुंच गया, तेल 300 रुपए तक तकरीबन पहुंच गया, और हमें यही कहा जाता है कि स्टेबिलिटी, अगर आप हुकूमत में रहेंगे, हमें ये मशवरे आते हैं हर तरफ से, और इससे अच्छा होगा 2 वजारतें भी रखें, लोगों को तसल्लियां दें झूठी। अरे 2 वजारतों से कुछ भी नहीं होता ना, और ये 3 एडमिनिस्ट्रेटरशिप है, हैदराबाद की, 2 कराची के जिलों की, इससे भी कुछ नहीं होता। चले मान ले सैफुर रहमान भी हमारे खाते, हमारे कोटे में कीमती के, लेकिन ये सब कुछ कामरान टिसूरी भाई ने कराया, एक अच्छी नीयत से कराया। लेकिन कामरान टिसूरी भाई जब कल खुद गए आमिर खान भाई के घर उनके कढ़ाई गोश्त खाने, तो वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मुतमईन नहीं है पीपल्स पार्टी के रवैये से, उनके सुलूक से, हम धोखे खा रहे हैं। तो अब वो जो उसकी तपिश है वो कामरान टिसूरी भाई को भी महसूस हो रही, और वो भी ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब तस्दीक है तरदीद जो है वो कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान हैं। ये बताइएगा कि गवर्नर साहब ने जो है वो MQM के सिफे दुरुस्त किया, यानी कि जो अरकान, जो सीनियर सियासतदान नाराज थे MQM से, उन सबको एक पेज पे ले, जिसमें से आप भी थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे। क्या आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है कि बानी MQM को भी जो है वो इस सिफ में लाया जाए? देखिए, मेरी बसात में जो था, मैं तो 2 साल से इसी एजेंडे पर काम कर रहा था। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया, और उसका एक बड़ा जरिया कामरान टिसूरी भाई बने। और उन्होंने भी कहा कि अब दीवार पर जो लिखा वो पढ़ लेना चाहिए, और हकीकत के सामने नजरें सर्फ नहीं करनी चाहिए, नजरों को नहीं चुराना चाहिए हकीकत से। तो मान ले बिल्ली खड़ी है, कबूतर आंखें बंद करके महफूज थोड़ी है, तो कबूतर को भी आंखें खोल के कहीं ना कहीं उड़ के अपने आप को बचाना होगा ना। बचाने के लिए तरीका ये था कि सारे बिखरों को एक किया जाए, तकसीम को खत्म। तो क्या आने वाले वक्तों में बानी MQM जो है वो भी शिरकतदारी कर सकते हैं? उनकी भी शिरकत हो सकती है?
मेरे कॉम्प्रिहेंशन या मेरी मेरी बसीरत है, विजन, उसमें जिन लोगों को ग्राउंड पे जो मौजूद है, जो काम कर रहे हैं, मैंने उन पर काम किया और वो सब एक हो गए। मुझे खुशी है, मेरी दुआ कबूल हुई है। बाकी आगे मुझे नहीं मालूम कि कौमी जरूरत, कौमी मफाद में आगे किन किन को कराची। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो आपकी एक कामयाबी हुई है। मिलाने का क्या हम ऐलान करें? भाई देखिए ना, अगर ऐसा ही है तो एमकेएम में जो एमकेएम के मैं तो बानी आज भी उनको कहता हूँ, मैंने कोई बदतमीजी बदतहजीबी उनके लिए नहीं की, उनसे अलग जरूर हुआ, उनसे कोई राब्ता मेरा नहीं है, वहाँ से कोई पॉलिसी मैंने नहीं ली। एमकेएम पाकिस्तान बना दी, एमकेएम पाकिस्तान को अलग चला के दिखा दिया, बड़े जलसे करके दिखा दिए, लेकिन मेरे खिलाफ खुद साजिश हो गई तो मुझे अलग कर दिया गया। आज सबको एहसास हुआ कि गलत हुआ, अब हम सब मिल गए। तो मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि किस तरह मिले, वहां से भी तो ये हो सकता है वो कहेंगे भाई ये सब मेरे जानशीन है, और इन सबको मैं कहता हूँ कि ये सही चला है। डॉक्टर साहब, आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग जो है वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो हमने देखा कि आपके जलसों में भी आते हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं, मैं तो हमेशा से यही कहती आई हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने पीपल्स पार्टी से एक चीज़ जो है वो बहुत ही क्लियरली मनवा ली, और वो ये है कि जो मर्दमशुमारी 10 साल बाद होनी थी वो 5 साल बाद हो रही है, और उस पर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, ये एमकेएम के मुतालबे और इमा पर हो रही, ये एमकेएम का क्रेडिट है कि उसने कराची के शहरियों को, सिंध के शहरों में रहने वालों को ये मौका फराहम किया, इतना आसमान सर पे उठाया असेंबली में, सेनेट में, और खास तौर शाहिद खाकान अब्बासी जब वजीर आजम थे तो वहाँ हमने मनवाया कि 5% सैंपल मर्दमशुमारी होगी कराची में बिलखुसूस। वो पीटीआई की हुकूमत ने कहा कि 5% क्या, अगर करानी है तो 100% दोबारा करा दें। तो एमकेएम ने इस बात को माना, और वाकई में एमकेएम के इस मुतालबे पर रियासती इदारों ने भी ताउन किया, और आज जो वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की वो भी इस पर कायम है, और ये हो रही है। लेकिन हमें भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो है ना मर्दमशुमारी के हवाले से, आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो है ना मर्दमशुमारी के हवाले से कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है वो काउंट नहीं किया जा रहा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात जिसकी वजह से ये दोबारा हो रही वो भी दूर नहीं हुए ना। अभी भी डीजेरो कर रहे हैं, डी फैक्टो होनी चाहिए कि जो है कराची में खाता है, पीता है, सीवरेज इस्तेमाल करता है, पानी पीता है, कमाता यहाँ है, लगाता यहाँ है, और जिसका एक घर है और रहता यहाँ है, भले वो जाके 1 महीना अपने गाँव में सवात में या बन्नों में भी जाकर रहता है, लेकिन 11 महीने तो यहाँ रहता है ना, उसका भले तो उसको गिना यहाँ जाना चाहिए, डी फैक्टो होनी चाहिए। एक इमारत को क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, आपके तासुब है, डर है उर्दू स्पीकिंग से? एक इमारत को एक घर नहीं, एक इमारत में अगर 5000 घर है, 5000 गिना जाना चाहिए। 200 घर है, 200 घर गिने चाहिए, उन 200 घरों के सरबराहों को 200 सरबराह और उनके सारे घर के अफराद, एक शहरी, एक फर्द, एक बच्चे को गिना जाना चाहिए। यहाँ तक जो नौमौलूद और नौज़ायदा बच्चे उनको भी गिना जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और कुछ डिस्ट्रिक्ट में पॉलिसी दी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नागी नहीं, गलत है। तो इसका मतलब हम इसलिए इस पर नजर रख रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो हमने हमारे मुतालबे पे हो रही है, कल हमारे गले में पड़ेगी अगर आज हमने इस पर निगरानी ना की। बिल्कुल ठीक है। मीडिया को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये मसला एमकेएम का, महाजिरों का, अकेले का नहीं है, ये कराची शहर का मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची शहर की बका सलामती पाकिस्तान की, कराची शहर का इस्तेकाम पाकिस्तान का इस्तेकाम। तो ये तो 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला। अगर कराची की आबादी को लापता कर दिया जाए जैसे पहले के, इस बार लापता आबादी बाजियाब होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार आपके वक्त का। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहेगा, इस पर मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, और इनके हमरा है राजा रशीद साहब, एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं, और इनकी हमरा है राना गुलजार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मेजर साहब का। मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला सुनाया है उस पर हमने देखा कि नून लीग ने और दीगर जमातों ने जो है वो इख्तलाफात किया है, कि इख्तलाफात बनता भी था या नहीं? देखिए, इख्तलाफ तो नहीं बनता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर मौजूद है कि आपको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस कराने हैं। बट डेफिनेटली इसमें कुछ इफ़ एंड बट्स हैं, जिसको आप 1% 2% कह सकते हैं। तो दे आर ट्राइंग कि वो इफ़ एंड बट्स इस्तेमाल करके किसी तरह से जो है वो सिलेक्शन को वो स्केप कर जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा इस सिलेक्शन के लिए अभी तक अपने आप को तैयार नहीं समझते, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PTI की जो पॉपुलैरिटी है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। जी।
اور اسی لیے یہ تھوڑا بلبہ جو ہے یہ عدالت کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیشن جو ہے ورڈکٹ فائنل ہوتا ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ بڑے بڑے وزیر اعظم تھے یا جو بھی تھے انہیں نااہل کر دیا گیا اور ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑی. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم یا وزیر اعظم شہباز شریف اس چیز کو جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اگنور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب کی جانب جاؤں گے. راجہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر پی ڈی ایم نے یہ جو فیصلہ ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر صورتحال کس جانب جاتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی دس از انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ دی گئی ہیں جی بالکل کلیئر ہیں کہ یہ ود ان جب یہ اسمبلی کوئی بھی ڈیزالو ہوگی کہ ود ان 90 ڈیز جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کے جو ادارے ہیں وہ موجود ہیں, امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی. پھر الٹیمیٹلی عدالت میں جایا جاتا ہے, پھر کورٹ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتی ہے. جی. یہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے کہ کوئی کوسچن آف فیکٹ تھا, دو پارٹیز آپس میں لڑ من پسند ڈیسیجن تو نہیں تھے تو آئین میں لکھا ہوا تھا. یہ کوئی کوسچن آف فیکٹ نہیں تھا کہ جو دو لوگ لڑتے ہوئے سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کریں. یہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کوئی بھی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں کرتا, ادر سائڈ کورٹ میں جاتی ہے, پھر یہ پبلک آف پاکستان کا جو پریشیس ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. جی. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی رستہ ہی نہیں ہے. اگر ڈیموکریٹک پروسیس چلنا ہے تو وہ اسی طریقے سے چلنا ہے. جو بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی یا اپنا ٹینیور پورا کرے گی. نواز صاحبہ جو ہے وہ تو عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کھلے عام جلسوں میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی, بائیکاٹ کر دیں گی, یا اس کا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ یہ دیکھیں جانے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چلے گا. یا پی ٹی آئی کی طرف سے تو دونوں نے اپنا کوئی نہ کوئی موٹو جنریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ اداروں کے اوپر تنقید کر کے ایک موٹو جنریٹ کرتے ہیں, یا وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی کسی بھی ورڈکٹ کے اوپر اپنی جو ہے وہ کرٹیسزم کر کے وہ صرف اور صرف اپنی ایک موٹو کریٹ کرتے ہیں اپنی پبلک کے اندر جو اس کی پینیٹریشن ہے, جب پبلک کے اندر اپنی جو پذیرائی ہے, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے الیکشن کا سال ہے, تو یہ صرف ایک پولیٹیکل گول ہے, پولیٹیکل گیم ہے جی, اس کو کرنے کے لیے لائیو رہنے کے لیے پبلک یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم جو الیکشن کروائیں. نہیں تو آپ کے پاس پیسے ہوں گے کب, اس کے بعد کب ہوں گے؟ آپ دیکھیں نا جس کرائسس کے اندر پاکستان چلا گیا ہے, الٹیمیٹلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو باہر کی جو جتنی بھی دوسری قومیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں, جنہوں نے آپ کو چاہے قرض دینا ہے یا آپ کی ہیلپ کرنی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی. آپ کے ملک کے اندر ہوگا ہی کوئی نہیں, 20 پارٹیوں کا مربع ایک گورنمنٹ چلا رہا ہوگا اور ٹینیور پورا ہو رہا ہے, اس پہ بھی آپ الیکشن نہیں کروائیں گے. رانا صاحب سے اسی پہ بات کریں گے. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, ملک کرائسس میں آخر ذمہ دار کون ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خدیجہ صاحب. دیکھیے, جب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے جو ابھی راشد صاحب نے فرمائی ہے جی, قانون سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے. بالکل قانون کے مطابق ہی حکمرانی اچھی لگتی ہے. اور جب الیکشن کمیشن نے کو ہی اعلان کرنا چاہیے تھا اور بالآخر ہمیں عدالت جانا پڑا, یہ جو لوگ عدالت گئے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کام ہے وہ سیاسی جماعتیں کریں, جو آئینی کام جو بھی عدالتیں ہیں وہ اپنا کام کریں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر عدالتیں عوام کو انصاف فراہم کریں, پولیٹیکل لوگوں کو انصاف فراہم کریں. سارا برڈن عدالتوں پہ ہوتا ہے. جو ادارے ہیں ان کی باتوں کو ہمیں ماننا چاہیے اور ان کو منون اپنے ٹائم پہ کام کرنا چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے, اور تمام پولیٹیکل لوگوں کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اب کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو کورٹ کے فیصلے کو منون ماننا چاہیے اور الیکشن ہونی چاہیے. اب باقی لوگ تو یہ وزیر اعظم صاحب کا کام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو ماننا پڑے گا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. جی, لیکن یہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ آرڈر صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر ارکان یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے, عدالتیں ہیں, آرڈر غلط ہوئے صحیح ہوئے. اگر غلط ہوا تو حکومت ریویو میں جائے گی کہ بھئی غلط کیوں ہوا, حکومت بتائے گی کہ غلط کیسے آرڈر انہوں نے کیا ہے. لیکن جب 2 اسمبلیاں ہیں نہیں اور 2 اسمبلیاں ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی تو ہے کہ الیکشن ہوں گے تو اسمبلیاں آگے موجود میں آئیں گی. یہ تو عمران خان صاحب کو اس وقت کرنا تھا جب وزیر اعظم تھے, کہ ان کو جب یہ چیزیں پسند نہیں تھی
تو وہ اس وقت ریزائن کرتے اسمبلی میں آ کے, کیونکہ صدر, گورنرز, وزیر اعلیٰ سب ان کے تھے, تو وہ ریزائن کر کے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے, تو آج وہ یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. یہ سارا کچھ تو عمران خان صاحب سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کر گئے ہیں نا, کہ جی میں بالکل اس کو لٹکاؤں گا اور پھر اس کے بعد روڈوں پہ رہوں گا, پھر ملک میں عدم استحکام رکھوں گا اور ڈی اسٹیبلائز کی طرف جاؤں گا. تو یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے. آج یہ لوگ بھی اسی چیز کو کہہ رہے ہیں, اور کل یہ جو آج کی حکمران ہیں یہ کل اسی لیے روڈوں پر تھے کہ جی ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. لیکن اس کا بلیم تو ہم خان صاحب کو نہیں دے سکتے نا. خان صاحب کے دور میں جو ڈالر تھا وہ 170 پہ ٹرینڈ کر رہا تھا, اور آج کی نسبت جو پیٹرول ہے وہ 60 سے 70 روپے مہنگا ہے اگر ہم خان صاحب کی حکومت کو کمپیئر کریں تو. میں وہی گزارش کر رہا ہوں, جی آپ میری بات تھوڑا سا سمجھ جی, کہ بات یہ ہے کہ کل جب حکمران تھے اور یہ اپوزیشن تھی تو یہ اسی بنیاد کو بیس بنا کے ہم خود روڈوں پر تھے نا احتجاج. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد خان صاحب نے اقتدار چھوڑا, لیکن کس طرح سے چھوڑا؟ ایک آئینی باقاعدہ نو کانفیڈنس آیا, پھر انہوں نے اس کو چھوڑا, کیونکہ پھر اس میں بھی عدالت انوالو ہوئی, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس فیصلے کو ماننا پڑا. نہیں, قاسم سوری صاحب نے تو اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی کہ ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی, پھر رات کو 12 بجے جو ہے. نہیں دیکھیے, یہ تو قاسم سوری تھوڑی کر سکتے ہیں. صدر بھی بیٹھے ہوں, گورنر بھی بیٹھے ہوں, چاروں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوں, پی ایم صاحب جو ہے ہم گورنر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ گورنر صاحب تو الیکشن کی ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے جب تک ان کو سپریم کورٹ سے آرڈر نہ آئے. آپ کو قاسم سوری کی بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو قاسم سوری کی بات کر رہی, میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب قاسم سوری اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے. بات یہ ہے کہ اسپیکر موجود تھے, صدر پاکستان موجود تھے, چاروں گورنر, وزیر اعلیٰ موجود تھے, اسمبلی میں ہوتے, پی ایم صاحب خطاب کرتے قوم سے, اور وہ کہتے میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں اور چاروں اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور میں اقتدار چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس کے بعد لازمی سی بات ہے کہ الیکشن تھے, لیکن انہوں نے تو ایسا نہ کیا نا. انہوں نے تو آخر تک ریزائن نہیں کیا. جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو اس کے بعد بھی کتنا آپ دیکھیں ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا, وہ چلے گئے, اور اس میں بالآخر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طرح سے منوانا پڑا یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ رات 12 بجے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عدالت کھل گئی. جی, تو عدالت کو تو اپنا فیصلہ منوانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد موجودہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ پچھلی روایتوں کو نہ دہرائیں, نئے معاملات کو طے کریں. اور جس طرح مہنگائی ہے, دیکھیے الیکشن ہو یا جو بھی صورتحال ہے, اس وقت غریب مہنگائی اور غربت کی چکی میں پس رہا ہے. تو مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. ڈالر دیکھیے, ڈالر رانا صاحب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ جو 13 پارٹیز کا جو الائنس بنا تھا, اس سے غریب کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ میں آپ سے جو گزارش کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی, جو عام عوام یہ سمجھ, آپ مجھ سے تو گزارش کر رہے ہیں, لیکن عام عوام کو سمجھانے کے لیے ہم کچھ تو بتائیں کہ جی ہم نے ان چیزوں میں کمی کی تھی. کیونکہ عمران خان صاحب تو بگڑی معیشت چھوڑ کے گئے تھے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تھا, پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کشمیر جو ہے وہ دے دیا. ہم تو یہی کہتے ہیں نا خان صاحب کو. پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ رجیم چینج ہوا ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب خان صاحب کی دور حکومت میں تھی تو اس میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ آج کی تاریخ پہ 60 سے 70 روپے زیادہ ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. پیٹرول بھی مہنگا ہے, آٹا بھی مہنگا ہے, چینی بھی مہنگی ہے, دوائیاں بھی مہنگی ہیں. آپ یہ غلط نہیں کہہ رہی ہیں, یہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں جی, کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ تھما نہیں. وہ عمران خان صاحب تو نہیں لائے نا. بے روزگاری کا خاتمہ آپ نے تو ان سے زیادہ کر دی مہنگائی. بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہوا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے لیے یہ محاذرائی ہے, یہی تو لڑائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, لیکن ملک میں قوم کی حالت زار درست نہیں ہو رہی. یہ کیسے ہوگی؟ یہ سب کو سوچنا ہوگا, سب کو محاذرائی چھوڑ کر اور اس فکر کرنی ہوگی کہ قوم کو سکون کا سانس, سکھ کا سانس کیسے دلایا جائے, ایک غریب آدمی کو بے روزگاری کا خاتمہ کیسے کیا جائے, وہ غریب آدمی کو دوائی کیسے دی جائے, وہ غریب کا بچہ روٹی کیسے کھائے, اسکول کیسے جائے گا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے. میں تو یہی تو ایک الفاظ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ اچھے تھے اور یہ خراب تھے. بات یہ ہے کہ یہ الزامات کی سیاست کب تک چلے گی؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات جو لگا رہے ہیں اور اس الزامات کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بات وہیں کی وہیں آ کے ٹھہر جاتی ہے. پھر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, پھر ہم اس کے پاس قرض کے لیے جاتے ہیں. اس قرض سے ہماری جان. شیخ ندیم صاحب کا رخ کروں گی, شیخ صاحب کا رخ کروں گی. شیخ صاحب, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ڈالر بڑھے گا تو مہنگائی بڑھے گی, لیکن اس کے جو پس منظر جو دوسرے حقائق ہیں انہیں ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے, کیونکہ اس سے ہمارے ایٹمی پاور میں بھی فرق پڑے گا, اس سے ہمارے ملک کی سلامتی میں بھی فرق پڑے گا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ملکی سلامتی اور ایٹمی مسئلے مسائل اس کے بارے میں ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے جی الحمدللہ ایسا تو نہ ہو کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. نہیں بہت ساری افواہیں اڑی اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں تمام قوم کو اس فورم کے تحت کہ ایٹمی پروگرام آپ کا انتہائی سیف ہینڈس میں ہے اور الحمدللہ اٹ از بینگ واچڈ, اور اس کی ڈیفینس لائن جو بارڈر لائن ہے وہ پتہ ہے ہمیں کہ کہاں تک جو ہے یہ ملکی معیشت جو ہے وہ جا سکتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ شیخ ندیم صاحب, اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, آج ڈالر 300 پہ ٹرینڈ کر رہا ہے, تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہوگا تو جی مہنگائی ہوگی, لیکن اس کے پس پردہ جو حقائق ہے انہیں ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ ملک کی سلامتی پہ بھی فرق پڑے گا, ہمارے جو ایٹمی پروگرام ہے ان پہ بھی فرق پڑے گا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان الحمدللہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. پاکستان $400 بلین کی اکانومی ہے. ہمیں صرف شارٹیجز ہے ڈالر کی, کیونکہ کچھ اسمگلنگ ایران اور کچھ افغانستان کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے. ہم نے ڈیفالٹ ابھی تک نہیں کیا, آگے بھی ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. پاکستان نے ابھی تک تمام لونز کی پیمنٹ کی. جب آپ لون کی پیمنٹ ڈیفر کرتے ہیں یا اس کو ریشیڈول نہیں کر پاتے تو پھر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں. تو آپ بے فکر رہیں, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ایک ڈپارٹمنٹ نے اس ملک نے ترقی کر کے وہ آج فرانس, جرمنی, انگلینڈ, امریکہ, رشیا, چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جی. باقی پاکستان جو پولیٹیکل سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا. بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ جو ترقی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں جی وہ ان لوگوں کو الاؤ کریں گے کہ یہ جو ساری ترقی کی ہے الاؤ نہیں کریں گے, لیکن یہ ساری ترقی جو کی ہے, یہ ساری ترقی جو آپ بے فکر رہیں, ایسے نہیں سوئے ہوئے کہ یہ ساری ترقی جو یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کو الاؤ کر دیں تو یہ جب چاہیں گے کہ اس کو کاغذ کی طرح رول بیک کر کے it is not possible. Please make sure, انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں, تھنگس جو ہیں وہ بہت سیف ہینڈس کے اندر ہیں. یہ میں آپ کو ایشور کرا سکتا ہوں آج اس فورم کے تحت. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے کسی بھی پیمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیا. لاسٹ جو بانڈ پیمنٹ تھی دسمبر کی وہ بھی دی, آگے انشاءاللہ جو اپریل میں آ رہی ہے وہ بھی ہم دیں. ملک کی سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ندیم صاحب, کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور طاقت جو ہے وہ مسلط ہو جائے گی؟ مسلط تو خیر ہم نہیں کہیں گے, یہ ورڈ جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے, لیکن جو ہے حکمرانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, سیاسی صورتحال آپ کے ملک کی نا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ بات کرتے ہیں الیکشن کرا لیں, جیسے ابھی انہوں نے کہا الیکشن کرا لیں تو عمران صاحب پھر کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں مانیں گے اگر وہ کسی بھی جگہ چاہے کم سیٹ بھی لے لیں یا کہیں ہار جائیں, وہ ماننے پہ تیار نہیں. اس لیے الیکشن کے بعد سچویشن اور بحران بڑھ جائے گا. جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ پھر بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, لیکن وہاں پر بھی کچھ اب ضدی ایلیمنٹس آ گئے ہیں, ینگ ایلیمنٹس آ گئے ہیں, سینٹیمنٹل ٹائپ, جو اس وقت عدلیہ کے اوپر اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں, ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے ابھی, دے آر ناٹ دیٹ میچورڈ. لیکن میں آپ کو ایشور کرا دوں کہ یہ نہ الیکشن اس کا حل ہے, ان سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جناب ہم نے پاکستان کو کس ڈائریکشن میں اسٹیئر کرنا ہے, آگے کس طرح چلنا ہے, آگے مل کر حکومت بنانی ہے یا پراپر فیئر الیکشن میں جانا ہے. اور اس کے بعد جو بھی ڈیسیشن آئے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے اسے ایکسیپٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گا, بحران مزید بڑھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسحاق ڈار کی پالیسی دری کی دری رہ گئی اور ڈالر جو ہے وہ اونچی اڑان لے رہا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسحاق ڈار کی پالیسیز کے حوالے سے. راجو صاحب کا رخ کروں گی. راجو صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا پیٹرول کی قیمتوں میں 35 روپے اضافہ کر دیا گیا, پھر اس کے بعد 22 روپے, اور اب جو ہے وہ 5 روپے کی معمولی جو ہے کمی کر دی گئی, جس پہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ تالیاں بجائی ہیں اور اس فیصلے کو بہت خوش آئند قرار دیا ہے. کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں جی, اسحاق ڈار صاحب کے پاس تو کوئی بھی جادو کا چراغ نہیں, اور کسی بھی طریقے سے یہ جو سسٹم چل رہا ہے اگر ایز اٹ از یا اس کو لے کے چلاتے رہیں اور کوئی بھی آ جائے وہ کوئی بھی پالیسی وضع کر دے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کیونکہ پاکستان کے اندر 2013 سے آن ورڈ ایک پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی کا ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی فائٹ نظر نہیں آ رہی. پولیٹیکل کنفرنٹیشن پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر ہوتا ہے دنیا میں, اور اس کا سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہے جیسے نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے پاکستان میں, اس کے لیے
پاکستان کے اندر ایک نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کی جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہے یہ انہوں نے تو اپنی پولیٹیکل کنفرنٹیشن بند نہیں کرنی. راجہ صاحب ادارے تو بن جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ کچھ نہیں ہو پاتا. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہے, آپ دیکھیں ہر چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں, سب سے بڑا کرائسس پاکستان کے اندر جو ہے وہ انرجی کرائسس ہے. آپ کے پاس ونڈ ہے, سولر ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک پلان بنا کے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو دیں, یہاں سے یہاں تک ہے یہ پیسے ہیں, اس کے بعد ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اس کی جو کنٹینیوشن ہے اس کے اندر بریک نہیں ہونا چاہیے میگا پروجیکٹ کے اندر. کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو میگا یہ انرجی کرائسس یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ اپنے پڑوسی ملکوں کو دیکھیں, انہوں نے کتنے ڈیم بنائے سنس لاسٹ 74-5 ایئرس, اور آپ نے کتنے بنائے. کمپٹیشن تو پڑوسی سے ہوتا ہے جی. تو انہوں نے وہ کتنے بنائے, آپ نے کتنے بنائے. پھر اس کے بعد ونڈ انرجی اور سولر پہ آپ کے پڑوسی ملکوں نے کتنا کام کیا. چائنا آپ سے بعد آزاد ہوا, آپ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا, آج آپ کو قرضے دے رہا ہے, وہ سپر پاور ہے وہ اپ کمنگ. ایک وقت تھا 60s میں ہم لوگوں کو قرضے دے رہے تھے, کیا ہوا ہے ایسا. تو پولیٹیکل گورنمنٹس اس میں 60 سال بھی 50 سال بھی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے, موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے, لیکن اس طریقے سے چل ہی نہیں سکتا نا. اس طریقے سے آپ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی جگہ کوئی یہ حل نہیں ہے کہ پیٹرول آپ اس کو بڑھا کے 1000 روپے تک لے جائیں. جی. اس طریقے سے تو آپ جا کے در رہے ہیں ایک اندھی کھائی کے اندر, آپ اس کو معیشت کو لے کے جا رہے ہیں. نہیں, اس طرح اگر 1000 روپے کریں گے تو مجھے نہیں لگتا پھر حکومت جو ہے وہ یہ حکومت رہے گی. بات کر رہا ہوں کہ اگر یہی حل ہے, یہی سولوشن ہے سب کے پاس کہ آپ اس کو 300 روپے پہ لے آئے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہم کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوگا. کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے ان کے پاس, کیونکہ جب آپ کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا, جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک کے اندر, ریونیو آپ کا جنریٹ نہیں ہو رہا ہے, FBR کا باقی ادارے جو ریونیو کلیکشن والے ہیں وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ کی جو زمینوں کے حوالے سے جو اس کی ریفارمیشن ہے ایگریکلچر کی وہ نہیں ہے, انرجی کرائسس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, فیکٹریز کارخانے بند ہو گئے, لوگ ان امپلائمنٹ ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو آپ کی معیشت اوپر کیسے جائے گی. سوئی دھاگے تک یہاں امپورٹ ہو کے آتا ہے جی. تو آپ کا تو الٹیمیٹلی ڈالر تو باہر ہی جائے گا, اندر تو تب آئے گا جب آپ کی امپورٹ جو ہے وہ رکے گی, ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ کے لیے انرجی کرائسس کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ ان کی بات پہ, پوائنٹ انہوں نے کافی اچھے اٹھائے. دیکھیے جی, بات یہی ہے, میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک پیج پہ ہونا, یہ ایک سب سے بڑی بات ہے جو ہم نہیں ہو پاتے. ہم باتیں کرتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں پاتے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو مستحکم کرنا ہوگا. جی. تیسری بات, ہمیں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہم عوام کو بھی حکمرانوں کو بھی, ہم باتیں تو کر رہے ہیں کہ جی اس نے اتنی کرپشن کی ہے, اس نے اتنی کرپشن کی ہے, لیکن اس احتساب کے عمل کو شفاف کسی نے نہیں بنایا. جی. کسی نے بھی اس کی تحقیقات نہیں کی. کوئی بھی سب باتیں کرتے ہیں. عوام ہماری اس سے زیادہ شاہ خرچیلی ہے, گورنمنٹ اس سے زیادہ شاہ خرچیلی ہے. ہمیں تو ان خرچوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا. ہمیں غریب ملک ہیں, ہماری کتنی گاڑیاں ہیں, کتنا پیٹرول ہمارا خرچ ہوتا ہے, ہمارے کتنی تنخواہیں, بڑی بڑی تنخواہیں ہیں جس پہ وہ ٹیکس پے صحیح نہیں کر پاتے. غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ غریب ہے, اور اس غریب کو نہیں دیکھ رہے جو 15,000 روپے کما رہا ہے, وہ غریب کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. لیکن رانا صاحب بات یہ ہے کہ عام عوام کی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, کیونکہ پچھلے 15-16 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے کراچی میں, سندھ میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ ہو گیا, تب بھی کچھ نہیں ہو سکا. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت ہے, ان کی پالیسیز ایسی ہیں, لیکن اب تو آپ کی حکومت ہے اور صوبے میں تو آپ ہی کی حکومت رہی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا, میں آج پھر کہتا ہوں. میں ایک چھوٹے سے علاقے کی بات کرتا ہوں. جی. اس شہر کراچی کا اورنگی ٹاؤن جو ایک کچی آبادی ایشیا کی سب سے بڑی بات ہے, میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے سب رجسٹرار شیخ عبدالجبار صاحب ہیں, اور وہاں غریب لوگ, ایک 80 گز کا مکان ہوتا ہے, اگر اس کو بائیبرگیٹ کرتے ہیں 40 گز تو وہ 30,000 روپے ایک مکان کی رشوت مانگتا ہے. 30,000 روپے. آپ مجھے بتائیں اس ایک مکان کو غریب آدمی کہاں سے لائے گا؟ اور پھر اس کے بعد جب وہ مکان اس کی کلیئرنس کے لیے جاتا ہے تو پھر اس پہ آبجیکشن لگاتا ہے, کہتا ہے جی مزید پیسے لائیے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اینٹی کرپشن کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, مجھے تو بلاول ہاؤس میں محمد علی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے مجھے ٹھیکہ دیا ہے. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ یہ کیا ظلم ہے, یہ کیوں بلاول ہاؤس کو بدنام کرتے ہیں, یہ ڈاکو جو بیٹھے ہیں آفسوں میں, آپ یہ
دیکھیے کہ وہ جب کل کسی شخص گیا تو میں ایک سماجی تنظیم ہے میری کراچی ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن, لوگ آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس بیچارہ 120 گز کا مکان ٹرانسفر کے لیے گیا. تو رانا صاحب ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے جو سینئر سیاستدان ہیں ناصر حسین شاہ ہیں, سید غنی صاحب ہیں, جی آپ یہ دیکھیے کہ اس سے اس کی خالی 1 لاکھ روپے رشوت مانگ رہا ہے, اس بنیاد پہ مانگ رہا ہے کہ جی آپ کی فائل CTC ہے. بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کالی بھیڑوں کو اداروں سے نکال کے پھینکا جائے, ان کے خلاف انکوائریاں کی جائیں. اورنگی ٹاؤن میں 6000 لیزیں ڈبل ہیں لوگوں کی, ان کے اوپر وہ جو ہے سیل ڈیڈے کر رہے ہیں, غریب دھکے کھا رہے ہیں, ایکشن کوئی نہیں لے رہا. ٹھیکے کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے ادارے دے دیے گئے ہیں. میں حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں رانا صاحب کہ آپ کے جو سینئر منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ, سید غنی صاحب, ان کی نالج میں تو ہوگا نا, جب آپ کی نالج میں ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. میں آپ سے کہوں اورنگی ٹاؤن دیکھیے چھوٹے لوگ تھے, چھوٹے ادارے, بیچارے کہاں جائیں, کون سننے والا. جب یہ ٹھیکے کی باتیں کریں گے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ان کے سامنے بات کرے, شیخ عبدالجبار صاحب کے سامنے, وہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے خلاف قانونی کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کے خلاف تھانے میں لکھ کے دیتا ہوں, میں اینٹی کرپشن کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ میرے قانونی کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. یہ بتائیں کارے سرکار میں مداخلت, یہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ آپ مجھے راجہ صاحب کا رخ کریں گے, راجہ صاحب کا رخ کریں گے. یہ ہونا نہیں چاہیے. میں اس پہ اتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ تمام راجہ صاحب ہمارے تو حکمرانوں پہ مقدمے ہیں, ان کے پاس پھر بھی منسٹریز ہیں اور ان پہ جو ہے مقدمے ہیں وہ بھی چلائے جا رہے ہیں. تو کسی اور کنٹری میں, کسی اور ملک میں ایسا ہوتا نظر آتا ہے؟ ہاں دیکھیں جی, بالکل یہ والی جو ایگزامپل ہے میرے خیال میں شاید پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی جی, کہ آپ کے ملک کے اندر جو آپ کے انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر یا باقی کی پوسٹوں پہ جو بھی لوگ ہیں, اور یہ جو ایگزامپل یا رول ماڈل سیٹ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ہے, یہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جو تاریخ تھی ایک اسلام کی پاکستان. اچھا تھوڑا یہ بھی بتائیے کہ آئین اور قانون میں کہ یہ ریلیف ہے کہ جی آپ پہ مقدمات ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس منسٹری تو رہے گی, آپ آتے رہیں عدالت, اپنی پیشی کریں. اگر آپ بات کریں گے تو جب آپ کو کنوکشن ہو جائے تو پھر آپ ڈسکوالیفائی, سیکشن ان کی جو آرٹیکل 62 63 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی امپلیمنٹیشن تب ہوگی جب آپ کو عدالت سے کنوکشن ہو جائے, پھر آپ کسی کے اگینسٹ بھی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جا سکتے ہیں. آرٹیکل 62 یا 63 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ اس کے لیے, کیونکہ ان کے کیسز چل رہے ہیں, پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہے بیفور دی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسٹگما, آپ کی کوئی بھی کرمنل کیس ہے یا آپ کے اوپر کوئی بھی اسی کرپشن کا کوئی بھی ایسی چیز, تو جتنے بھی ایک اخلاقیات بھی ایک چیز ہوتی ہے, اگر آپ کے اوپر ایک اسٹگما ہے, آپ ایک پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں, ایک ہائی پروفائل آپ ایک عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں, تو آپ کو خود اس سیٹ سے ریزائن دینا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ آ کے اسٹک کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم آنے والی اپنی جو جنریشن ہے, ہمارے تو جو رول ماڈل ہسٹری اگر آپ دیکھیں, محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان, وہ رول ماڈل تھے, یا ہمارے جو 1965 کے جو شہداء ہیں وہ رول ماڈل ہیں ہماری ینگ جنریشن کے لیے. تو آنے والی جنریشن وہ کیا آپ نے پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر وہ ان کے بارے میں یہ دیکھے گی کہ ان کے اوپر ایک 50 کیس تھے یا 20 کیس تھے یا 30 کیس تھے. دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا کسی ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ دوسرے ممالک جو ہیں وہاں چلے جائیں, وہاں کا گرین کارڈ لے لے, وہاں کا پاسپورٹ لے لے. اگر میں بات کروں نواز شریف صاحب کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لندن میں مقیم اور کافی عرصے سے مقیم, اور اب تک کراچی میں ہے, لیکن یہاں ان کی پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہے. اس سے آپ اس بات کا سب سے بڑا یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے پاکستان کو باہر سے کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میجر صاحب سے پوائنٹ لیں گے, میجر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عمران خان تو کہتے ہیں کہ میں تو یہی ہوں, میں تو باہر نہیں ہوں, لیکن نواز شریف صاحب تو باہر ہیں اور کافی عرصے سے باہر ہیں. یہ بھی چلے جائیں گے اگر کنوکٹ ہوئے تو, میں آپ کو بتا دوں یہ بھی چلے جائیں گے باہر. تو پاکستان میں سارے ہی لیڈران جتنے بھی آپ پاسٹ کے بھی اٹھا لیں, جی ٹھیک ہے, چاہے جو بھی اس میں رہے آپ ان کو ڈکٹیٹر کہہ لیں, وہ سب باہر گئے. الٹیمیٹلی یہاں یہی ہوتا ہے کیونکہ انتقامی سیاست یہاں پہ چلتی ہے. احتساب کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ یہاں یہ لوگ ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو غیر ضروری الزامات کے تحت کنوکٹ کرتے ہیں. گڈ گورننس کوئی بھی نہیں کرتا, یہ سب آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. میں نے ابھی بھی بتا دیا کہ آپ الیکشن کرا لیں, دوبارہ آپ کو یہی بحران بلکہ پہلے سے بڑھا ہوا ملے گا.
ہاں یہ اس وقت سالو ہوگا جب میجر صاحب یہاں ایک پوائنٹ ہے میرا کہ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ نہیں, ان پہ ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری نبھا بھی رہے ہیں. ان کو تو غیر ضروری طور پر ویسے ہی خواہ جو ہے وہ خراب کر دیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بالکل اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ریڈی اور ہم شارٹ نوٹس کے اوپر بھی الیکشن کرانے کو تیار ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ان کو فائنینس چاہیے, ان کو سیکیورٹی چاہیے, سیفٹی چاہیے, ان کو جو ہے آر اوز چاہیے. تو جب تک یہ ساری چیزیں گورنمنٹ ان کو پرووائڈ نہیں کرتی, گورنمنٹ نے ابھی تک ان کو ایشورنس نہیں دی. حکومت نے منع کر دیا ہوگا اس سے قبل جب الیکشن کمیشن نے بات کی ہوگی, ایسے ہی ہو سکتا ہے. ایشورنس نہیں دی ہے, لیکن انہیں بھی پتہ ہے, وہ تیار ہیں. اور جیسے جیسے یہ ٹائم گزرتا جائے گا اور کلوز ہوگا تو اس ٹائم کے اوپر بالکل اسی ٹائم پہ ایک الیکشن کرائیں گے, جو ابھی جیسے ڈیٹ اناؤنس انہوں نے تقریباً آلموسٹ ہوگی کہ اپریل کے اندر. آپ دیکھیں گے یہ ہو جائے گا الیکشن. عام انتخابات کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے عام انتخابات تو ان کی پوری کوشش ہوگی, لیکن اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو پھر عام الیکشن ان کو جلد ہی کرانا پڑیں گے. پھر یہ اناؤنس کریں گے جنرل الیکشن کے لیے. ورنہ اگر یہ پی ٹی آئی نہیں آتی اور یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کچھ مکس گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ کوشش کریں گے کہ جنرل الیکشن کو 1 سال یا 6 مہینے ایٹ لیسٹ یہ مزید ڈیلے کریں. اور اس کی وجہ کیا بتائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہم الیکشن پہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ریزن ہوتے ہیں. میں نے کہا نا الیکشن ڈیلے کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس بہت سارے ریزنز ہیں, لیکن سپریم کورٹ بڑی ڈٹرمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اگر یہ کل کو کوئی معاشی ایمرجنسی لگانے کی کوئی پلان کرتے ہیں تو سپریم کورٹ وہاں بھی آڑے آ سکتی ہے کہ بھئی آپ نے معاشی ایمرجنسی کن بنیاد پہ لگائی, مجھے ہمیں حساب دیں. تو وہاں یہ حساب دینا مشکل ہو جائے گا. تو الیکشن تو یہ تو الیکشن ہوں گے اور یہ الیکشن کمیشن کرائے گا, لیکن آگے جنرل الیکشن مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. اور جب تک یہ سب کو بٹھا کر کوئی بیچ میں ضمانتی اور ایشورنس اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, شیورٹی, اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ جنرل الیکشن ہوں گے. اور اب بھی کوئی ان کو کرانے بھی نہیں دے گا آگے جنرل. رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جنرل الیکشنز جو ہیں وہ کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل جنرل الیکشن وقت پر ہونے چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی تیاری موجود ہے, لیکن ظاہر ہے ایک کولیشن ہے اور ہمارا تو اصرار ہے ان سے کہ جی کسی چیز میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ جو خان صاحب جو کبھی جیل بھرو تحریک اور یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم تو خیر اس چیز کے بھی مکمل نہیں ہیں کہ افہام و تفہیم سے سیاست کی جائے اور ملک کا سوچا جائے. اور ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اپنے دروازے کھلے رکھے. اچھا رانا صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل برو تحریک جو ہے وہ مکمل شروع بھی نہیں ہوئی تھی, اور جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس بھی نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے اپنی جیل برو تحریک جو ہے وہ معطل کر دی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو اس قوم کو فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کوئی مثبت آدمی نہیں ہیں اور بہت جلد باز ہیں اور بہت ہی مطلب یہ ہے, میں تو کیا کہوں کہ یہ قوم کو سوچنا ہوگا. جو لوگ جو نوجوان سیاست کو نہیں سمجھ رہے ان کو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ایک ایسا لیڈر جو جھوٹا ہو, ایسا لیڈر جس کی اپنی زبان کا کوئی پاس نہ ہو, وہ آرٹیفیشل کام کر رہا ہے, تو اس قوم کو سوچنا ہوگا کیا یہ قوم کا بہتر مستقبل کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور وہ پہنچ جائیں گے. لیکن وہ تو بہت خوش ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے. دیکھیے جی وہ بہت خوش ہیں, وہ تو خوش شروع دن سے ہیں. میں نے آپ سے کہا ابھی جیسے شیخ صاحب نے ایک بات کی, میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اگر ان کو الیکشن میں رزلٹ ان کی مرضی کا نہیں ملا وہ پھر بھی روڈ پہ ہی رہیں گے, وہ گھر نہیں جائیں گے. کیونکہ اس لیے کہ وہ لکھوا کر لائے ہیں. وہ جس کرپشن کی بات کرتے ہیں, ان کے والد محترم کرپشن میں ہی گرفتار ہوئے اور کرپشن تو ان کے خون میں شامل ہے. وہ بات ایمانداری کی کر رہے ہیں. انہوں نے کس کا احتساب کیا؟ لیکن رانا صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں نا, شرجیل میمن صاحب کے اوپر کیسز آتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. آپ صحیح فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے نواز شریف کو باہر بھیجا. آپ وزیر اعظم تھے, آپ نے احتساب کے عمل کو شفاف کیوں نہیں بنایا؟ آپ کے دائیں اور بائیں ڈاکو لٹیرے بیٹھے تھے, آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی نے منع نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے نیب تھی نا رانا صاحب, نیب تو تھی. نیب تھی تو احتساب کرتے آپ. اب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی, فریال تالپور صاحبہ کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. آپ نے کیا احتساب کیا؟ ہم نے شیخ رشید کو, ہم نے شیخ صاحب کو ڈال دیا, ہم نے شہباز گل کو ڈال دیا.
بات میری بات سنیے نا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کو نہیں. جی بات یہ ہے کہ جب احتساب کے عمل کو شفاف بنائے, آپ نے احتساب کے نام پر اقتدار لیا تھا, آپ نے کس کا احتساب کیا؟ دیکھیے جناب بات یہ, نواز شریف صاحب تو آئے نہیں نا, نواز شریف صاحب تو آئے ہی نہیں لندن سے. کیسے جب بھیجا انہوں نے, کیوں بھیجا انہوں نے, کیوں انہوں نے کہا, یہی تو باتیں کر رہے تھے, کہنے کہ ان کی بڑی حالت خراب ہے, انہوں نے تو پرمیشن دی, عمران خان صاحب نے تو پرمیشن دی, کیوں دی؟ آپ کس کے کہنے میں آئے؟ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. رانا صاحب, نواز شریف صاحب دوائی لینے گئے تھے, نہیں آئے, وہ دوائی لینے چلے گئے تھے. کہ آپ ڈاکٹر یہاں لاتے, آپ ڈاکٹر یہاں لاتے. حکمرانوں نے ایسا ہاسپٹل ہی نہیں بنایا کہ جہاں پہ بڑے بڑے جو ہیں مریض جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ لے سکیں. ایسی بات نہیں ہے, زرداری صاحب تو باہر نہیں گئے, کتنے بیمار ہوئے الحمدللہ اس ملک میں علاج کرا رہے ہیں. زرداری صاحب نے تو باہر جانے کا کبھی بھی آفر نہیں کی. ہمارے کسی بھی پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں, کیا آپ بتائیں, اگر کسی نے کہا ہو کہ میں باہر جا کے علاج کراؤں گا, اسی ملک میں مرنا ہے, اسی عوام. لیکن جب بھی کیسز آتے ہیں, جب نیب حرکت میں آتی ہیں, تو سینئر جو رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ ہاسپٹل شفٹ ہو جاتے ہیں. شرجیل میمن صاحب ہیں. بات یہ ہے, شرجیل میمن ہو یا میں ہوں, کوئی کارکن ہو, پیپلز پارٹی کا اینٹی کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا وہ ذاتی فعل ہے, ذاتی فعل ہے تو وہ اپنا جواب دے. بات ہے کہ پیپلز پارٹی, آج میں یہی الفاظ تو آپ سے کہہ رہا ہوں, کیا پیپلز پارٹی نے اگر کسی ادارے میں بیٹھے تو کرپشن کی اجازت دی ہے؟ نہیں. ہاں, پیپلز پارٹی کو ایک کام کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے بلاول ہاؤس کے ٹیلی فون نمبر چیک کرنے کہ کسی بھی جگہ پر مس یوز نمبر نہیں ہونے چاہیے. راجہ صاحب کا رخ کریں گے. پارٹی کے لیے جان دی ہے, قربانی دی ہے. راجہ صاحب, اسحاق جی بالکل ٹھیک ہے, اسحاق ڈار کی پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسحاق ڈار دیکھیں جی, اسحاق ڈار صاحب کی تو میں سمپلی ایک اسٹیمپ کی حیثیت ہے ان کی, تو میں اس طرح کی مریم نواز صاحب بڑا پسند کرتی ہیں ویسے. نہیں, وہ تو ظاہر ہے ان کے, آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ 5 روپے کمی کے بعد جو ہے وہ تالیاں بجائی گئی ہیں ٹویٹر پہ. جو پلین ہے وہ گیا ہے, وہ ان کو لے کے آئے, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی وہ کیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کے حوالے سے آپ نے ایک زبردست کوشچن کیا کہ الیکشن کیا جنرل الیکشن کب ہو رہے ہیں, تو میرا اس میں انالیسس یہی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو کسی طرح سے بھی سوٹ نہیں کرتا کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائے اور جنرل الیکشن بعد میں ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, یہ بھی مین وائل اپنی ڈیٹ جو ہے اس کے ساتھ ہی اناؤنس کر دیں گے, کیونکہ ان کو کسی صورت پولیٹیکلی کسی صورت ان کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ وہاں پہلے الیکشن. لیکن راجہ صاحب ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جنرل الیکشن پہ پہلے چلے جائیں, کیونکہ اگر ملک کی معاشی صورتحال کی اگر ہم بات کریں, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ 2 جگہوں پہ 90 ڈیز کا ٹائم ملنے کے بعد, جیسے آپ نے ایک اور چیز کوٹ کی کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے رول بیک کر دی ہے اپنی جیل برو طریق, وہ الیکشنز کی پریپریشن میں چلے گئے ہیں اپنے ہوم ورک میں. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا انڈر دی سرکمسٹینسز کہ وہ دونوں پروونس میں الیکشن ہو جائیں اور وہ ٹینیور پورا کرنے کے اس میں لگے رہیں. تو 100% میرے انالیسز یہی ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اسمبلی ڈیزولو کر دے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے تمام پینل کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جو آتا ہے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.